बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम मुकाशफातुल क़ुलूब को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुज़म्मत हवाए नफ्स व वस्फ़ ज़ुहद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या तूने उसको नहीं देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया है और उसे अल्लाह ने इल्म पर गुमराह बना दिया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि उससे मुराद वो काफ़िर है जिसने अल्लाह ताला की जानिब से अता करदा किसी हिदायत और दलील के बग़ैर ख्वाहिशात को अपना दीन बना लिया है। उसका मतलब ये है कि वो ख्वाहिशात नफसानी का पैरो है और वो हर ऐसा काम करने पर तैयार हो जाता है जिसकी तरफ उसकी ख्वाहिशात इशारा करती हैं और अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक अमल नहीं करता, गोया कि वो अपनी ख्वाहिशात की इबादत करता है। फरमाने इलाही है और उनकी ख्वाहिशात की इत्तबा न कर, और इरशाद रब्बानी है और ख्वाहिश की पैरवी न कर, ये तुझे अल्लाह के रस्ते से हटा देगी। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज में अल्लाह से दुआ मांगा करते, ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ उस ख्वाहिश से जिसकी अताअत की जाती है और उस बुखल से जिसका इत्तबा किया जाता है। और आपने फरमाया कि 3 बातें इंसान के लिए मुहलिक हैं: अता करदा ख्वाहिश, इत्तबा करदा बुखल और इंसान का अपने आप को बहुत बड़ा समझना। और ये इसलिए है कि हर गुनाह का बाइस नफसानी ख्वाहिशात हैं और यही इंसान को जहन्नुम की तरफ ले जाती हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे पनाह दे, आमीन। एक आरिफ का कौल है कि जब 2 बातें तेरे सामने हों और तुझे पता ना चले कि उनमें से कौन सी बात ऊंदा होगी, तो ये देख कि उन 2 में से कौन सी बात तेरी ख्वाहिश के करीब है, तो उसी को छोड़ दे और दूसरी को पाया तकमील तक पहुंचा। इसी नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है, जब तेरा काम 2 बातों के दरमियान हाइल हो और तुझे उनमें से अच्छे और बुरे की खबर न लगे, तो उस बात के मुताबिक काम कर जो तेरी ख्वाहिशात के मुखालिफ हो, क्योंकि ख्वाहिशात इंसान को बुरे कामों की तरफ ले जाती हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जब तू 2 सोचों में घिर जाए तो जो सोच तुझे ज़्यादा पसंद हो उसे छोड़ दे और जो नापसंद हो उसे पसंद कर ले। उसकी वजह यह है कि मामूली काम आसानी से हो जाएगा, उसमें मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, किसी से ताउन की दरख्वास्त नहीं करनी पड़ती। इसलिए नफ्से इंसानी उसके करने का हुक्म देता है और उसी की तरफ उसे उकसाता है, मगर मुश्किल काम मुश्किल ही से सर अंजाम दिया जाता है। तकलीफ़ उठानी पड़ती है, कोई ताउन नहीं करता, ख़ुद बड़ी मुश्किल से इंसान उसे पूरा करता है। इसलिए नफ्से इंसानी उसे करने में पसो पेश करता है और मेहनत व मुशक्क़त को बुरा समझता है। बस तुझे यही काम इख्तियार करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि अपने नफ्सों को रोको, क्योंकि ये ऐसा हरावल दस्ता है जो तुम्हें बुराई की आखिरी सरहद तक ले जाता है। हक कड़वा और गिरा है, बातिल सबुक और तबाहकुन है। तौबा के इलाज से बेहतर यही है कि इंसान गुनाहों को ही छोड़ दे। बहुत सी निगाहों ने शहवत की काश्त की और एक लम्हे की लज्जत उनको तवील गम की मीरास दे गई। हज़रत लुकमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से कहा कि ऐ बेटे, मैं सबसे पहले तुझे तेरे नफ्स से डराता हूँ, क्योंकि हर नफ्स की ख्वाहिशात और आरजुएँ हैं। अगर तू उनको पूरा कर देगा तो वो अपनी ख्वाहिशात को तवील कर देगा, और अगर तुझसे तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने की तलब करेगा। बिलाशुबा शहवत दिल में इस तरह पोशीदा होती है जैसे पत्थर में आग। अगर तू पत्थर पर चकमाक मारेगा तो आग निकलेगी, वरना नहीं। किसी शायर का कौल है, जब तूने नफ्स की हर पुकार पर लब्बैक कहा तो वो तुझे मनहियात की तरफ बुलाएगा। एक और शायर कहता है, जब तू ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत नहीं करेगा तो ये तुझे हर उस काम के लिए कहेंगी जो तेरे लिए बाइस आर हो। एक और शायर कहता है, अगर तूने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की तो ना तुझे सीधा रास्ता मिलेगा और ना तू सरदारी हासिल कर सकेगा। एक और शायर कहता है, जब तू तमाम औसाफ़ हमीदा का हसूल और अल्लाह की रहमत से अपनी मुरादों का बर आना चाहता है तो उस बुरे नफ्स की ख्वाहिशात की मुखालफत कर, क्योंकि ये इश्क से भी ज़्यादा दुश्मन और मोहलिक है। वो दोनों ख्वाहिशात को हलाक करने का सबब हैं।
البتہ عاشق جب پاک دامن ہو تو گناہ سے بچ جاتا ہے اور نفسانی خواہشات بار آنے کی آرزوؤں کو ترک کر دے۔ اگر تو عقل مند ہے تو وہ کام کر جو تیرے نفس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، خواہشات کی پیروی میں عقل کا نور چھپ جاتا ہے اور خواہشات کی مخالفت کرنے والے کی عقل کی نورانیت برابر بڑھتی رہتی ہے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، زمانہ جاہل کو بلند مقام دے دیتا ہے اور خواہشات کی پیروی عقل مند ذی رائے کو اس کے مقام سے پھیر دیتی ہے۔ کبھی لوگ ایسے جوان کی تعریف کرتے ہیں جو خطا کار ہوتا ہے اور احسان کرنے والے شخص کو ملامت کی جاتی ہے حالانکہ وہ بامراد ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور اسے فرمایا سامنے آ تو وہ سامنے ہوئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تجھے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ مخلوق میں رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حماقت کو پیدا فرمایا اور آگے آنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ آگے ہوئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں تجھے بدترین مخلوق میں رکھوں گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اس شخص کی رائے جو ہر بات میں عقل سے مشورہ کرتا ہے ثواب کو پا لیتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ جب بھی خواہشات کی پیروی کی جائے وہ برے انجام اور عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، جب تو چاہے کہ امیدوں سے بہرہ ور ہو تو نفس کو خواہشات کی پیروی سے بچا اور اس کی خواہشات پوری نہ کر اور گمراہ اور باغیوں کی رونق نہ بن۔ نفس اور اس کی خواہشات کو ترک کر دے، کیونکہ یہ ہر اس شخص کو جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ شاید کہ تو اس طرح جہنم سے نجات پالے جو آنتیں کاٹنے والی اور کھال اتارنے والی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ خواہش ایک بری سواری ہے جو تجھے مصیبتوں کی تاریکیوں میں لے جاتی ہے اور ناموافق چراگاہ ہے جو تجھے دکھوں کا وارث بناتی ہے۔ لہذا خبردار ہو کہ تجھے نفس کی خواہش برائیوں پر سوار نہ کرے اور گناہوں کی اندھیر نگری میں خیمہ زن نہ کرے۔ کسی دانا سے کہا گیا کہ اگر تم شادی کر لیتے تو خوب تھا، تو اس نے برجستہ جواب دیا، اگر میں طلاق دے سکتا تو میں اپنے نفس کو طلاق دے دیتا، اور یہ شعر پڑھا، دنیا سے تنہا ہو جا کیونکہ تو تنہا ہی دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ دنیا نیند اور آخرت بیداری ہے اور ان کا درمیانی فاصلہ موت ہے، اور ہم پراگندہ خوابوں میں ہیں۔ جس نے خواہش کی آنکھ سے دیکھا وہ تند و تیز ہو گیا، جس نے خواہشات کی پیروی کی اس نے ظلم کیا، اور جس نے طویل امیدیں رکھیں اس نے انتہا کو نہ پایا، اور نہ ہی کسی دیکھنے والے کے لیے نہایت ہے، طول عمل کی کوئی انتہا نہیں۔ کسی دانا نے ایک شخص کو وصیت کی کہ میں تجھے خواہشات نفسانی سے مقابلہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ خواہشات برائیوں کی کلید اور نیکیوں کی دشمن ہیں۔ تیری ہر خواہش تیری دشمن ہے، اور سب سے بری خواہش یہ ہے جو گناہوں کو تیرے سامنے بطور نیکی پیش کرتی ہے۔ جب یہ دشمن تجھ سے جھگڑا کریں گے تو ان کے پنجے سے بچ۔ سستی سے مبرہ ہوشیاری، جھوٹ سے مبرہ سچ، تساہل سے پاک مشغولیت، جزا فضا سے پاک صبر، اور ایسی نیت جو بیکاری سے آلودہ نہ ہو کی موجودگی ہی میں نجات پا سکے گا۔ اے رب ذوالجلال، ہماری عقل کو ہماری خواہشات پر غالب فرما دے، ہمیں نقصان اور سب کساری سے بچا، ہمیں آخرت کی بجائے دنیا میں مشغول نہ کر، اور ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے طفیل ہمیں سعادت دارین عطا فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ فرمان نبوی ہے کہ تمہارا دین بہترین پرہیزگاری ہے، اور فرمایا پرہیزگاری اعمال کی سربری ہے، اور فرمایا پرہیزگار بن سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، اور قناعت کر کے سب لوگوں سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ جس میں پرہیزگاری موجود نہیں، جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے تو اس کے کسی عمل کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن اوہم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ زہد کے 3 مرتبے ہیں۔ ایک زہد فرض ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنا، دوسرا زہد سلامتی کے لیے ہے اور وہ ہے مشتبہ چیزوں کو ترک کر دینا، تیسرا زہد فضیلت کے حصول کے لیے ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو بھی چھوڑ دینا، اور یہ زہد کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زہد کو چھپانے کا نام ہے۔ جب
زاہد لوگوں سے دور رہے تو اس کی جستجو رکھو، اور جب زاہد لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، میں نے اس راز کو پا لیا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کہ پرہیزگاری دنیا اور دولت دونوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ جب تو دولت پا کر اسے ترک کر دے تو سمجھ لے کہ تیرا تقوی ایسے ہے جیسے ایک مسلمان کا تقوی ہے۔ زاہد وہ نہیں ہے جو دنیا کے نہ ہوتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہوا، بلکہ زاہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آئی، مگر اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور بھاگ گیا۔ جیسا کہ ابو تمام کہتا ہے، جب آدمی نے زہد اختیار نہ کیا اور دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوگر ہوئی تو وہ زاہد نہیں کہلائے گا۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کشی نہیں کرتے، حالانکہ اس کی عمر گنی چنی، اس کی بھلائی معمولی، اس کی صفا میں تلچھٹ، اس کی امیدیں دھوکہ اور فریب ہیں۔ آتی ہے تو دکھ لے کر آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو غموں کا بوجھ چھوڑ جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، دنیا کے طالب کے لیے ہلاکت ہے، اس کو بقا نہیں، اور اس کی گردش خواب و خیال ہے۔ اس کا صاف گدلہ، اس کی خوشی نقصان، اس کی امیدیں پرفریب اور اس کی روشنیاں تاریکی ہیں۔ اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی راحت بیماری، اس کی لذتیں شرمندگی، اور اس کو پانا نہ پانے کے برابر ہے۔ دنیا دار اگرچہ شداد کی بہشت آرام دہ مقام جتنی نعمتیں پالیں تب بھی اس کے مصائب سے نہیں چھوٹے گا۔ اس سے روگردانی کر اس کی رونق کو باوقار نہ سمجھ، کیونکہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں جن میں عطاب مضمر ہے۔ اس دائمی انعامات کے گھر کے لیے عمل کر جس کی نعمتیں کبھی نہ مٹیں گی اور جس میں موت اور بڑھاپے کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک دانش مندانہ قول ہے کہ دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ، اسے اپنی پسند سے چھوڑ، اس کے حصول میں مجبوری سے کوشش کر، اور آخرت کو توجہ سے طلب کر۔ جنت اور مراتب اہل جنت۔ قبل ازیں آپ جس گھر کے غم و اندو اور محنت و آلام کا حال پڑھ چکے ہیں، اس گھر کے مقابلے میں ایک اور گھر ہے۔ پہلے گھر کو جہنم کا نام دیا گیا تھا اور اس دوسرے گھر کا نام جنت ہے۔ اب ذرا اس گھر کی نعمتوں اور مسرتوں پر نظر ڈالیے، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو ایک گھر سے محروم ہوگا اسے دوسرے گھر میں جانا ہوگا، خواہ وہ جنت ہو یا جہنم۔ لہذا ضروری ہے کہ جہنم کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کے لیے اپنے دل میں طویل غور و فکر کیجیے، تاکہ کسی طرح اس سے نجات حاصل ہو جائے، اور دل کو خوف خدا کا گہوارہ بنائیے، اور جنت کی دوامی نعمتوں کے متعلق طویل سوچ بچار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے کہ وہ ہمیں بھی اس کا مکین بنائے گا جس کا اس نے اپنے صالح بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اپنے نفس کو خوف الہی کا چابک ماریے اور امید کی مہار ڈال کر سیدھے راستے پر گامزن رکھیے۔ اسی صورت میں ہی تو آپ ملک عظیم یعنی جنت کو پائیں گے اور دردناک عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب ذرا اہل جنت کے بارے میں غور کیجیے۔ ان کے چہروں پر عطائے ربانی کی تازگی اور شگفتگی ہوگی، مہر کردہ شراب طہور کے جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور وہ سرخ یاقوت کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے جن کے اوپر سفید براق موتیوں کے سائبان تنے ہوں گے، نیچے بے مثال سبز ریشم کے فرش ہوں گے۔ وہ شہد و شراب کی نہروں کے کنارے نصب شدہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، جنہیں غلامان و نونہالان بہشت اور انتہائی حسین و جمیل حوران بہشتی نے، جو موتی اور مونگوں کی طرح ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، یہ سب انہیں گھیرے ہوں گے، جو حوریں جنت کے درجات میں سبق خرامی کر رہی ہوں گی۔ جب ان میں سے کوئی ایک چلنے پر مائل ہوگی تو 70,000 بہشتی بچے اس کے لباس اٹھائے ہوں گے۔ ان پر سفید ریشمی لباس ہوگا جس کو دیکھ کر لوگ ششدر رہ جائیں گے۔ لو اور مرجان سے مرصع تاج ان کے زیبا سر ہوں گے۔ وہ انتہائی ناز و انداز والی شیریں ادا، عطر بیز اور بڑھاپے اور دکھ سے بے نیاز ہوں گی۔ وہ یاقوت سے تیار کردہ محلات میں فروکش ہوں گی اور جنت کے باغوں کے درمیان آنکھیں نیچے کیے آرام فرما ہوں گی۔ پھر ان جنتیوں اور حوروں پر آب خورے، آفتابے اور شراب طہور کے پیالے لیے غلمان پھریں گے، جن میں انتہائی سفید لذت بخش مشروب ہوگا، اور ان کے ارد گرد جنتی خادم اور امرد موتیوں کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ یہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی کہ وہ
امن والے مقام میں چشموں، باغوں اور نہروں کے درمیان رب قدیر کے نزدیک سچے مقام میں ہوں گے، اور وہ ان میں بیٹھ کر رب کریم کا دیدار کریں گے۔ ان کے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تازگی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ان کے چہرے ذلت و رسوائی سے آلودہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہوں گے۔ رب کریم کی جانب سے انہیں تحفے عطا ہوں گے۔ وہ اپنی اس پسندیدہ جگہ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نہ اس میں انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ وہ موت کی تکلیف سے بے خوف ہوں گے۔ وہ جنت میں نعمتیں پائیں گے، جنت کے لذیذ کھانے کھائیں گے، دودھ، شراب، شہد اور صاف پانی کی ایسی نہروں سے اپنی پیاس بجھائیں گے جن کی زمین چاندی کی، کنکریاں موتیوں کی اور مٹی مشک کی ہوگی، جس سے تیز خوشبو آئے گی۔ وہاں کا سبزہ زعفران کا ہوگا۔ وہ کافور کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے اور ان پر پھولوں کے عطر کی بارش ہوگی، اور ان کی خدمت میں چاندی کے پیالے جن پر موتی جڑے ہوں گے اور جو یاقوت و مرجان سے مرصع ہوں گے لائے جائیں گے۔ کسی پیالے میں سلسبیل کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی میں مہر بند شراب ملی ہوئی ہوگی، اور ایسا پیالہ جس کی صفائی کی وجہ سے اس میں موجود شراب کا رنگ و روپ باہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ آدمی اس جیسا مرصع مصفہ برتن بنانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ پیالہ ایسے خادم کے ہاتھ میں ہوگا کہ آدمی اس کے چہرے کی چمک دمک کو یاد کرے گا، لیکن سورج میں اس کی دلکش صورت، حسین چہرہ اور بے نظیر آنکھیں کہاں۔ تعجب ہے ایسے شخص پر جو اس گھر پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تعریفوں کو سچا جانتا ہے اور اس بات کا یقین کامل رکھتا ہے کہ اس میں رہنے والے کبھی بھی موت سے ہمکنار نہیں ہوں گے۔ جو اس میں آ جائے گا اسے دکھ درد نہیں ستائیں گے۔ اس میں رہنے والوں پر کبھی بھی تغیر نہیں آئے گا، اور وہ ہمیشہ امن و سکون سے رہیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ ایسے گھر میں دل لگاتا ہے جو آخر کار اجڑنے والا ہے، جس کا عیش زوال پذیر ہے۔ باخدا اگر جنت میں صرف موت سے بے خوفی ہوتی، انسان بھوک پیاس اور تمام حوادثات سے بے خوف ہی رہ سکتا اور دیگر انعامات نہ ہوتے، تب بھی وہ جنت اس لائق تھی کہ اس کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور اس پر ایسی چیز کو ترجیح نہ دے جاتی جو لٹ جانے والی اور مٹ جانے والی ہے۔ چاہ جائے کہ جنت میں رہنے والے بے خوف بادشاہوں کی طرح ہوں، رنگا رنگ مسرتوں راحتوں سے ہمکنار ہوں، ہر خواہش کو پا لینے والے ہوں، ہر روز عرش اعظم کے قرب میں جانے والے ہوں، رب ذل منن کا دیدار کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ایسی بے مثال نگاہوں سے دیکھنے والے ہوں کہ جس نگاہ سے وہ جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ ان نعمتوں سے پھرنے والے نہ ہوں، ہمیشہ انہیں نعمتوں میں رہیں اور ان کے زوال سے امن میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منادی پکارے گا، اے جنت کے رہنے والو، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم ہمیشہ انعام و اکرام میں رہو گے، کبھی نا امید نہیں ہوگے، اور یہی فرمان الہی ہے۔ اور پکارے جائیں گے کہ یہ بہشت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے سبب وارث ہوئے ہو۔ اور جب تم جنت کی صفات جاننا چاہو تو قرآن مجید پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بیان سے اوندھا کسی کا بیان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان کے آخر تک پڑھو، سورہ واقعہ اور دوسری صورتوں کا مطالعہ کرو، ان میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اگر تم احادیث مقدسہ سے جنت کی تفصیلات جاننا چاہتے ہو تو مذکورہ بالا اجمال کے بعد اب اس کی تفصیل پر غور و فکر کرو۔ سب سے پہلے جنتوں کی تعداد ذہن نشین کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان الہی اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں کی تفسیر میں فرمایا، دو جنتیں چاندی کی ہیں، ان کی تمام اشیاء اور ظروف وغیرہ چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں سونے کی ہیں، ان کی تمام چیزیں اور ظروف وغیرہ سونے کے ہیں۔ اور جنت عدن میں لوگ اور تجلی الہی کے درمیان صرف رب کی کبریائی کا پردہ ہوگا۔ رہے جنت کے دروازے تو وہ بے شمار ہوں گے، جس طرح گناہوں کے اقسام کے مطابق جہنم کے علیحدہ علیحدہ دروازے ہیں، اسی طرح عبادت کی اقسام کے مطابق جنت کے علیحدہ علیحدہ دروازے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال سے راہ خدا میں خرچ کیا وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا،
اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، روزہ دار روزہ والے دروازے سے، صدقہ کرنے والا صدقہ کے دروازے سے، اور مجاہد جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا اللہ پر دشوار نہیں کہ بندے کو کس دروازے پر بلایا جائے، کیا مخلوق میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ حضرت عاصم بن زمرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے جہنم کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جسے میں بھول گیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے وہ جنت کی طرف جوک در جوک لے جائے جائیں گے۔ جب وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچیں گے تو وہ ایسا درخت پائیں گے جس کے نیچے پانی کے 2 چشمے جاری ہوں گے۔ وہ حکم کے مطابق ایک چشمے پر جائیں گے اور پانی پئیں گے، جس کے پیتے ہی ان کے جسم سے تمام دکھ، درد اور تکلیفیں زائل ہو جائیں گی۔ پھر وہ دوسرے چشمے پر جا کر اس سے طہارت حاصل کریں گے، تب ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تازگی آ جائے گی۔ اس کے بعد کبھی بھی ان کے بال منتشر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے سر کبھی دردمند ہوں گے، جیسے انہوں نے تیل لگا لیا ہو۔ پھر وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دربان انہیں کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم خوشحال ہوئے، لہٰذا اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہوتے ہی انہیں ولدان گھیر لیں گے، جیسے دنیا میں اپنے کسی دور سے آنے والے کسی عزیز بچے کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ اس سے کہیں گے، تجھے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے فلاں فلاں عزت و کرامت رکھی ہے۔ پھر ان ولدان میں سے ایک امرد اس جنتی کی بیویوں میں سے کسی بیوی کی طرف جو کہ جنت کی حور ہوگی جائے گا اور اسے کہے گا کہ فلاں آدمی جو دنیا میں فلاں نام سے بلایا جاتا تھا آیا ہے۔ حور کہے گی، تو نے اسے دیکھا ہے؟ وہ امرد کہے گا، ہاں، میں اسے دیکھ کے آ رہا ہوں اور وہ بھی میرے عقب میں آ رہا ہے۔ تب وہ خوشی سے ازرفتہ ہو کر دروازے کی دہلیز پر فرتے اشتیاق سے کھڑی ہو جائے گی۔ جب وہ جنتی وہاں پہنچے گا اور اس گھر کی بنیادیں دیکھے گا جو موتیوں کی ہوں گی اور دیواریں سرخ، سبز اور پیلے ہر رنگ کے موتیوں سے بنی ہوں گی، تب وہ چھت کو دیکھے گا، وہ بجلی کی طرح ایسی خیرہ کن ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے قدرت نہ دیتا تو اس کی آنکھیں زائل ہو جاتیں۔ پھر سر جھکا کر نیچے نظر کرے گا تو اسے حوریں قطار در قطار آب خورے لیے صف باندھے تکیے اور سجی ہوئی مسندیں نظر آئیں گی، اور وہ ان سے تکیہ لگا کر کہے گا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اور اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ پھر پکارنے والا پکارے گا کہ تم زندہ رہو، کبھی نہیں مرو گے، اس میں ہمیشہ رہو، کبھی کوچ نہیں کرائے جاؤ گے، اور سلامت اور تندرست رہو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھلوانا چاہوں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا، کون ہو؟ میں کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان کہے گا، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ پھر جنت کے بالا خانوں اور بلند و بالا مختلف طبقات کے متعلق غور کرو، بے شک آخرت بہت بڑے درجات اور بہت بڑی عظمت دینے والی ہے۔ جیسا کہ لوگوں کی ظاہری عبادات اور ان کی باطنی صفات بظاہر مختلف ہیں، اسی طرح دار الجزا میں جنت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اگر تم جنت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ کوئی دوسرا عبادت کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اطاعت میں مقابلے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے، اپنے رب کی بخشش کی طرف سبقت حاصل کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اسی میں چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہارے دوست یا ہمسائے تم سے روپے، پیسے یا مکانات کی تعمیر میں تم سے سبقت لے جائیں تو تم کو بہت افسوس ہوتا ہے، تمہارا دل تنگ ہوتا ہے اور حسد کی وجہ سے زندگی میں بے کیفی پیدا ہو جاتی ہے، مگر تم نے کبھی جنت کے حصول کے متعلق نہیں سوچا۔ بس اپنے حالات کو جنت کے حصول کے لیے بہتر بناؤ اور تم جنت میں ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے ہوں گے، ایسے مقامات پر رونق افروز ہوں گے کہ تمام دنیا بھی جس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنتی اپنے اوپر بلند و بالا خانوں میں رہنے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم دور مشرق مغرب کے افق میں بہت نیچے کسی چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو۔ یہ ان کے درمیان بلندیوں کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ انبیاء کرام کے مقامات ہوں گے جہاں اور لوگ نہیں پہنچ پائیں گے؟ آپ نے فرمایا،
ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہاں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے بلند درجات والے نیچے سے ایسے دکھائی دیں گے جیسے تم دور مشرق یا مغرب میں آسمان کے افق پر طلوع ہونے والا ستارہ دیکھتے ہو، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہی جنتیوں میں سے ہیں اور وہ دونوں خوب ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے بالا خانوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، جنت میں موتیوں جیسے بالا خانے ہیں جن کے اندر والا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان میں ایسی نعمتیں، لذتیں اور مسرتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا تصور گزرا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اس شخص کے لیے جو سلام کو پھیلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، ہمیشہ روزے سے رہتا ہے، اور رات میں جب کہ لوگ سوتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعمال کو پورا کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے امتی اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور میں تم کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ملا اور اسے سلام کیا تو گویا اس نے سلام کو پھیلایا۔ جس نے اپنے اہل و عیال کو خوب سیر کرا کر کھانا کھلایا تو اس نے کھانا کھلایا۔ جس نے ماہ رمضان کے مکمل اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اس نے دائمی روزے رکھے۔ جو نماز عشاء پڑھ کر سویا اور اس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی تو گویا اس نے ساری رات عبادت کی، اور لوگ یعنی یہود، نصارہ اور مجوسی سوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان الہی عدن کے باغ میں پاکیزہ رہنے کی جگہیں کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ موتیوں کے محلات ہوں گے، ہر محل میں سرخ یاقوت کے 70 گھر ہوں گے، ہر گھر میں سبز زمرد کے 70 مکان ہوں گے، ہر مکان میں ایک تخت ہوگا، ہر تخت پر قسم قسم کے 70 بچھونے ہوں گے، ہر بچھونے پر اس کی بیوی حور عین ہوگی، ہر مکان میں 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہوں گے، ہر مکان میں 70 خادم ہوں گے، اور مومن ہر صبح ان تمام دسترخوانوں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ صبر، رضا اور قناعت۔ رضا کی فضیلت آیات قرآنی سے ثابت ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان۔ احسان کا منتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو، اور یہ مقام بندے کو راضی برضائے الہی ہونے سے ملتا ہے۔ نیز ارشاد الہی ہوتا ہے، عدن کے باغوں میں پاکیزہ رہنے کی جگہ ہیں اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی رضا مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رضا کو جنت عدن سے بالا ذکر کیا ہے، جیسے کہ ذکر کو نماز پر فوقیت دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، بے شک نماز بے حیائی اور نامعقول باتوں سے منع کرتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ پس جیسا کہ نماز سے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اسی طرح جنت سے رب جنت کی رضا اعلیٰ اور عرفہ ہے، بلکہ یہی چیز ہر جنتی کا مقصود و مطمح نظر ہوگی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر تجلی فرمائے گا اور کہے گا کہ مجھ سے مانگو، تو مومن کہیں گے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، تو گویا کمال فضیلت کو پا کر بھی وہ رب تعالیٰ کی رضا چاہیں گے۔ بندے کی رضا طلبی کی حقیقت کا ہم ذکر ضرور کرتے۔ بندے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا جو مطلب ہے وہ اس معنی سے زیادہ قریب ہے جس کا ذکر ہم بندے کے لیے خدا کی محبت کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ چونکہ لوگوں کے فہم اس معنی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، اس لیے اس حقیقت کے ذکر کا کوئی جواز نہیں ہے، اور کون ہے جو اپنے نفس کے ادراک سے اس حقیقت کو پا لے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، مگر مومنوں کی دیدار کے وقت رضائے الہی کی خواہش اس وجہ سے ہوگی کہ یہی چیز دائمی دیدار کا سبب ہے۔ پس گویا جب انہوں نے انتہائی بلند مراتب اور امیدوں کی آخری حدوں کو چھو لیا اور دیدار کی لذت سے لطف اندوز ہو گئے تو انہوں نے مزید کچھ سوال کرنے کے جواب میں دائمی دیدار کو ہی مانگ لیا، اور یہ جان گئے کہ رضائے الہی ہی دائمی طور پر حجابات کے اٹھ جانے کا سبب ہے، اور فرمان الہی ہے ہمارے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے اس سے زیادہ کہ یہ معنی ہے کہ جنتیوں کو رب العالمین کی جانب سے
3 تحفے ملیں گے۔ پہلے یہ کہ انہیں جنت میں ایسا تحفہ دیا جائے گا جو پہلے سے ان کے پاس موجود نہیں ہوگا، چنانچہ فرمان الہی ہے، پس کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام ہوگا جو اس تحفے سے فزوں ہوگا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تم سے راضی ہوں، اور یہ بات سلام اور تحفے سے بھی بہتر اور اعلیٰ ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشنودی ہے، یعنی ان نعمتوں سے بھی افضل ہے جن کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ پس یہی اللہ تعالیٰ کی مقدس رضا ہے جو بندے کی رضا جوئی کا پھل ہے۔ اب رہی احادیث مقدسہ سے رضا کی فضیلت، تو اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، مومن۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی قضا پر راضی ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تم مومن ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ حکماء اور علماء اپنی فقہ کی وجہ سے اس امر کے قریب ہوئے کہ نبی ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت ملی اور وہ اپنی معمولی گزر اوقات پر راضی رہا۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے معمولی رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کر لیتا ہے، اور اگر وہ آزمائش پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں چن لیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ کے پر پیدا فرمائے گا، اور وہ ان پروں سے اڑ کر قبروں سے نکلتے ہی سیدھے جنت میں جا پہنچیں گے۔ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور جہاں چاہیں گے آرام کریں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، کیا تم حساب دیکھ آئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے حساب نہیں دیکھا۔ فرشتے پوچھیں گے، کیا تم پل صراط عبور کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم نے صراط کو نہیں دیکھا۔ فرشتے کہیں گے، کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے، ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے کہیں گے، تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ فرشتے کہیں گے، ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں، یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم میں 2 عادتیں تھیں جنہوں نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے، اور اللہ کا فضل و رحمت ہمارے شامل حال ہے۔ فرشتے کہیں گے، وہ 2 عادتیں کون سی تھی؟ وہ کہیں گے، ہم جب تنہا ہوتے تو گناہ کرتے، ہمیں شرم آتی تھی، چجائے کہ ہم علی الاعلان گناہ کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معمولی رزق پر راضی ہو گئے تھے۔ فرشتے یہ سن کر کہیں گے، تب تو تمہارا یہی بدلہ ہونا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ فقراء، تم دل کی گہرائیوں سے اللہ کی عطا پر راضی ہو جاؤ تو اپنے فقر کا ثواب پالو گے، ورنہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی ایسا عمل دریافت کیجیے جس کے باعث وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تو نے ان کی گزارش سن لی۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں، یعنی میرے دیے ہوئے کم و بیش پر راضی ہو جائیں، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ رہے صبر کے فضائل، تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اکثر درجات اور بھلائیوں کو صبر سے منسوب کیا ہے، اور انہیں صبر کا پھل قرار دیا ہے، اور صابروں کے لیے ایسے انعامات رکھے ہیں جو کسی اور کے لیے نہیں رکھے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، ان لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ہدایت، رحمت اور صلوات یعنی 3 چیزیں صابرین کے لیے مخصوص ہیں۔ چونکہ اس میں تمام آیات ربانی کا لانا ناممکن ہے، لہذا اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف چند احادیث درج کی جاتی ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ مزید فرمایا کہ تھوڑی سی وہ چیز جو تمہیں یقین اور پختہ صبر سے مل جائے، اور جس شخص کو ان میں سے کچھ حصہ مرحمت کر دیا جائے، اس سے اگر رات کی عبادت اور دن کے روزے فوت ہو جائیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ واضح رہے کہ یہاں عبادت اور روزوں سے مراد نفل عبادت اور روزے ہیں، اور تمہارا معمولی رزق پر صبر کرنا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ تم میں سے ہر ایک تمام کے اعمال پر کاربند ہو کر آئے، لیکن میں تم پر خوف کرتا ہوں کہ میرے بعد تم پر دنیا کھول دی جائے گی، پس تم ایک دوسرے کو اچھا نہ سمجھنے لگو، اور اس سبب سے فرشتے تمہیں اچھا نہ سمجھنے لگیں۔ جس نے صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی، اس نے ثواب کے کمال کو پا لیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی،
جو کچھ تمہارے پاس ہے تمام ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے باقی رہنے والا ہے، اور البتہ ہم صبر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا ایمان صبر اور سخاوت کا نام ہے، اور فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مثل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا کہ حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقوف عرفہ، یعنی اہم رکن وقوف عرفات ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ سب سے عمدہ عمل وہ ہے جسے نفس برا سمجھتا ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بناؤ، اور میرے اخلاق میں سے یہ ہے کہ میں صبور ہوں۔ عطا رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انصار میں تشریف لائے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ وہ چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہم فراخ دستی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصائب میں صبر کرتے ہیں، اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ فرمان نبوی ہے اپنی ناپسندیدہ چیزوں پر تمہارا صبر بہت عمدہ چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر نہ کرو۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اگر صبر آدمی ہوتا تو مہربان آدمی ہوتا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صبر کے موضوع پر بے شمار حدیث ہیں جنہیں ہم بے خوف طوالت چھوڑ رہے ہیں۔ اب قناعت کے متعلق 2 حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قناعت کی وہ معزز ہوا، اور جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا۔ نیز فرمایا کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ اس موضوع پر پہلے بھی کچھ لکھا جا چکا ہے، واللہ عالم۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے۔ جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے۔ جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ طلب کرے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔